are 3 to 4 times more likely to go to an emergency room or seek urgent care. And yet evacuation routes, water shelters, water and clean sanitation, emergency alert systems are not accessible by and large to people with disabilities. This is a problem. This is what we called not benign negligence, but even malignant negligence. So how do we move forward from here? Well, there was some recently good news in that the COSP, the Annual Conference of Parties on the Climate Agreement, finally recognized people with disabilities as a constituency. It took 20-something years to do so, despite disability being mentioned in the preamble to the Paris Agreement and everyone else other than disability included as a constituency. So we're starting to see some progress, very slowly, but we need awareness. We need people with disabilities to be included in the development of policies, the implementation of policies, and their accountability on a regular basis. Since we are in Pakistan, the year or so before your immense flooding, I was in a virtual meeting with USAID along with several NGO leaders, and we were told that the idea of thinking about emergency evacuation, emergency planning, adaptation, and related policies relating to people with disabilities was not on their radar. It was not, they told us, and I'm quoting, a priority. That needs to change. So with like-minded individuals like yourself, with other people representing marginalized groups, with people coming together and thinking about how to save the one and only planet that we have, hopefully we can move together in solidarity and achieve some progress. Thank you for allowing me to share some thoughts. That was Professor Michael Stern from Harvard Law. Now we have the government of Khyber Pakhtunkhwa being represented. I'd request the individuals to please sit down in this hallway, and for anyone who's outside to please join us in. We'll be starting with a video message from the Honorable Chief Minister of KP, Mr. Mohammad Suhail Afridi, and then we will be joined on stage by his Minister for Information and Public Relations, Shafiullah Jan, who's just entering the hotel at this point in time. So can I ask the team to play the message from the Chief Minister, please? मैं आज डान ग्रुप का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस अहम मौजू पर ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उन पर मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उन पर डान ग्रुप मुसलसल जो है प्रोग्रामात कर रहा है, और आज का ब्रीथ पाकिस्तान का ये मेरे लिए भी जो है इंतहाई अहम मौजू है, और ख़ासकर हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इस पर मुसलसल बात भी की है और उसके लिए तैयारी भी की है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया का इशू है जिससे दर्ज हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात मुरतब होने से पहले उनके लिए इकदाम किए हैं, क्योंकि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन बहुत वसी है और वो आगे देख रहा था कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक बेहतरीन इनिशिएटिव खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया, जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने मनोआन उसको इम्प्लीमेंट किया। तकरीबन हम 27% ऑफ टोटल एरिया ऑफ केपी पर अभी जंगलात में पहुंच चुके हैं। हमारा 27% तकरीबन अभी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल रकबे का फॉरेस्ट है, और हम पाकिस्तान के फॉरेस्ट में खैबर पख्तूनख्वा अपना 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2017 से लेकर आज तक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीबन 650 अरब रुपए से ज़्यादा इसमें लगा चुका है, इसकी कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में, उसकी एक्सपेंशन में, और हमारा तकरीबन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का इसकी सस्टेनेबिलिटी में सालाना 300 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन ये मेरे कायद मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन था। ये अकेले सुहेल का मसला नहीं है, ये अकेले किसी हुकूमत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मुश्तरक का मसला है, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। तो इसमें सीरियस एफर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा क्लाइमेट चेंज में भी जो है मौसर इक़दाम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे बाकी जितने शॉर्टफॉल हैं एनर्जी के उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में।
ایکسپلوریشن کر رہا ہے اور ہمیشہ خیبر پختونخوا جتنا کنزیوم کرتا ہے، چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہو چاہے باقی چیزیں ہوں، اس سے زیادہ ہمیشہ پروڈیوس کرتا ہے اور پاکستان کو فائدہ دے رہا ہے. ہماری جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے. ابھی ہم جتنا کاربن ایمیشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا، اس سے زیادہ ہم ایبزارب کر رہے ہیں. تقریباً اگر فرض کریں کاربن کریڈٹ کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، اور اگر آج ہم کاربن کریڈٹ کی طرف جائیں تو 100 بلین سالانہ ہم اپنی اس فارسٹ سے کما سکتے ہیں. یہ شاید ہمیں جو ہیں ابھی موجودہ وقت میں فائدہ نہ دے، یہ مستقبل میں فائدہ دے گا، ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل میں، اس قوم کے آنے والے مستقبل میں فائدہ دے گا. تو میری تمام جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، جتنی بھی ریجنل گورنمنٹس ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں میں انویسٹ کریں جس سے ملک کا فائدہ ہو، جس سے قوم کا فائدہ ہو. آپ پالیسیز بنائیں تاکہ جو کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انرجی میں ہے، چاہے جو ہیں ہمارے باقی چیزوں میں ہے، چاہے ہمارا جو آج کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان مسلسل سیلاب بھی دیکھ رہا ہے، کلاؤڈ بسٹ بھی دیکھ رہا ہے، فلیش فلڈز بھی دیکھ رہا ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں اور جنگلات اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر اپنے جتنی بھی ہمارے ڈان گروپ کے منتظمین ہیں جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح سے جو ہمارے مین ایشوز ہیں، جو کور ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے اور پھر ان کے لیے اقدامات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر فرض کرے صرف ہائی لائٹ ہوتے رہیں اور ان کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہوتے رہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ دنیا کو بتانا ہے، اگر فرض کرے 300 ارب روپے سے زیادہ فارسٹ کے سسٹینیبلٹی میں ہمارا جو ہے لگ رہا ہے، تو اس سے ہم انڈسٹریز بھی ڈیولپ کر سکتے تھے، اس سے ہم انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. آگے جنریشن کا سوچنے سے ہم جو ہیں اگلے الیکشن کا بھی سوچ سکتے تھے، لیکن ہم اس طرح نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں فکر ہے اپنے پاکستان کی، اپنے عوام کی. تو تمام لوگوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شکریہ. Now we have with us the Honorable Special Assistant to the Chief Minister, the Information and Public Relations Minister for the Government of Khyber Pakhtunkhwa from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. We have Mr. Shafiullah Jan. Sir, can you please join us on stage for your keynote address? And everyone standing outside in the hallway, can I please request you to please come inside the room? Thank you. And a please round of applause for Mr. Shafiullah Jan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے تمام خواتین و حضرات السلام علیکم. السلام کے بعد ڈان میڈیا کے زیر اہتمام برید پاکستان کا ایونٹ، سی ایم سہیل افریدی صاحب کی آپ نے جو ان کی ویوز تھے اس بارے میں وہ بھی سنے. اور یہاں پہ میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جو کلائمیٹ چینج ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس بارے میں جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے. بلین ٹری سونامی عمران خان صاحب کا ویژن تھا، اس سے کیا خیبر پختونخوا میں جو ایک ڈفرینس آیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی. آنے والے خطرات جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں تمام تر چیزوں کو کوشش کریں گے کہ کور کریں. لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز، میری سی ایم خیبر پختونخوا سہیل صاحب سے بھی اس دن اس پہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ آئی اور جب پرویز خٹک اس ٹائم کے سی ایم بنے، تو تب سے لے کے جب تک ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ تھی تب تک 2022 اور اب پھر 2024 میں دوبارہ خیبر پختونخوا میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے. ہم تیسری دفعہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کر رہے ہیں
اور خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کوئی دوسری دفعہ گورنمنٹ میں نہیں آیا. اگر آپ خیبر پختونخوا کی سیاسی تاریخ اٹھا لیں تو 2002 کے دیکھ لیں تو MME کی گورنمنٹ تھی اور 2008 میں ANP کی گورنمنٹ تھی. اینڈ آفٹر 2013 تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہے. 13 کا الیکشن، 18 کا اور پھر 24 کا. تو تب سے لے کے رائٹ ناؤ ابھی تک جو کلائمیٹ چینج ہے، جو وہاں پہ ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس پہ حکومت خیبر پختونخوا نے بڑا کام کیا. میں آج صرف یہاں پہ بات نہیں کروں گا بلکہ ایک تنبیہ بھی کرنے آیا ہوں کہ کس طرح کلائمیٹ چینج سے چیزیں افیکٹ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، اور پھر گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو کیا، باقی تمام گورنمنٹس کو، سندھ کی گورنمنٹ ہو یا پھر پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا پھر فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کو کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ بھی سکیں اور جو چینجز آ رہی ہیں پہلے سے ہم اس کے لیے تیاری بھی کر سکیں. خیبر پختونخوا جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت 26.5% جو ہمارا ایریا ہے وہ فارسٹ پہ مشتمل ہے، اور ہماری گورنمنٹ سے پہلا یہ 19% تھا. تو 19% کا ایریا کو ہم 26.5%، ایک اچھا خاصا جو ہے امپرومنٹ اس میں آپ کے سامنے ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو فگر ہے یہ مزید بڑھے گا. بلین ٹری سونامی کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ویژولز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. ساؤترن KP میں، پھر پشاور کے نیئر بائی جو ایریاز ہے وہاں پہ جو ہم نے بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ لانچ کیا، تو وہاں سے جو ایفیکٹس وہاں پہ ہوئے، وہاں پہ جو گرینری بڑھی، وہاں پہ جو موسمیاتی چینجز آئے، وہ کافی جو ہے بڑا ایک پازیٹیو سائن تھا. ابھی بھی اگر آپ ساؤترن KP کے اوپر سیٹلائٹ سے کوئی تصویر دیکھ لیں 2013 سے پہلے پھر ابھی کا دیکھ لیں، تو آپ کو جو ڈفرینس ہے وہ بڑا واضح نظر آئے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب کا بھی ایشو ہے، فلڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں. ہر سال وہاں پہ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور کئی واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہیں. جو ہمارا ایک شمالی پاکستان ہے، جس کو نردرن پاکستان آپ کہتے ہیں، وہاں پہ جو 70 لاکھ جو لوگ وہاں پہ آباد ہے، ان کو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ ایشوز ہیں، سب سے زیادہ خطرہ ہے. حالیہ مونسون کی بارشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ خطرناک اور غیر متوقع جو ہو گئی ہیں، تو اس سے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں. درجہ حرارت کی اگر آپ دیکھ لیں تو گلیشیئرز وہاں پہ کافی سارے ہیں. اس گلیشیئر کا جو پگھلاؤ ہے وہ بھی ایک خطرہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے. اگر وہ جو ایک سینٹی گریڈ جو وہاں پہ بڑھ گیا ہے، اگر وہ گلیشیئرز پگھلا جاتے ہیں اور وہ پانی کی صورت میں نیچے آتے ہیں، جو 70 لاکھ کی آبادی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک مزید خطرہ بڑھ جائے گا. لیکن یہ جو گلیشیئرز کی حد تک صرف یہ میں کہتا ہوں کہ وہاں تک یہ چیز سٹاپ نہیں ہوتی. وہاں پہ ابھی جو ہے زہر آلود، سانس لینا بھی زہر آلود ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے. درختوں کی کٹائی ہو گئی، اور پھر شہروں کا پھیلاؤ جو ہو گیا، ایندھن کا استعمال ہو گیا. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ماحول کو بڑی تیزی سے خراب کر رہی ہے. جنگلات جو کبھی کاربن کو جذب کرتی تھی، آج وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں جو ہماری سٹیز ہیں، جو اربن سٹیز ہیں، وہاں پہ جو ایگریکلچر لینڈ تھی اب وہ آبادیوں میں چینج ہو رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ بن رہی ہیں. اس کے لیے بھی خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو گرین لینڈ ہے اس کو سیف کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اربن ایریاز ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، جو لینڈز ایگریکلچر لینڈز تھے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ جنگلات تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور جو کاربن کے جذب کرنے میں جو ہماری مدد کرتے تھے اب وہ ہمارے لیے مسئلہ وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک وہاں پہ اب قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور لاسٹ کیبنٹ میں ایک کلائمیٹ بورڈ بھی بنایا گیا ہے جو اس چیز کو بھی مانیٹر کرے گا، اور کلائمیٹ چینجز کی باقی تمام تر چیزوں کو وہاں پہ مانیٹر کیا جائے گا. درخت جو آپ کو مضبوط درخت ہوتے تھے جو پانی کو جذب کرتے تھے، وہ بھی پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ملتان کا ایک کیس تھا جس میں آم کے باغات کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا. وہ اس لیے کاٹا گیا کہ وہاں پہ کسی نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی تھی،
لیکن وہ جو کلائمیٹ چینج آیا، جو وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، جو کاربن کو جذب کرنے کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم کیا گیا. پھر اس کے ساتھ جو شہر کا جو وہاں پہ اربن آبادیاں ہوگی، ایندھن استعمال ہوگا، سانس لینے میں جو دشواری ہوگی، اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا. آپ اگر ماڈرن ورلڈ دیکھ لیں تو وہاں پہ ہر چیز پرسکرائبڈ ہے، وہاں پہ ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے 20 سال بعد، 25 سال کے لیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ قوانین تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اربوں روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت لگا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیپس لینے چاہیے تھے، جیسے کہ کلائمیٹ بورڈ کا میں نے ذکر کیا، اس کی جو بورڈ کی تشکیل تھی وہ ایمرجنسی بیسس پہ کی گئی تاکہ یہ جو ایک ایشوز ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے. خیبر جو جنگلات کی کٹائی خیبر پختونخوا میں اگر ہوئی بھی ہے کہیں پہ تو اس سے وہ لینڈ سلائڈنگ کی ایشوز بھی کافی سارے ہم نے دیکھے ہیں، جو کہ انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ ہے. وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. تو ایک تمام تر چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی. پھر کلائمیٹ چینج کی جو ہماری منسٹری ہے یا جو ہماری فارسٹ منسٹری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ابھی 10 سالہ پلان لے کے آ رہے ہیں جس میں تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا. تمام تر چیزوں کو وہاں پہ جو گراؤنڈ کی ڈائنامکس ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ سازی ہوگی. اور وہ فیصلہ سازی صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہوگی، وہ فیصلہ سازی جو ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. اس فیصلہ سازی سے جو ہم ڈیزائر ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کریں گے. 2022 کے سیلاب کے بعد غربت میں تقریباً ہمارے ادھر 4% اضافہ ہوا، اور جس سے پہلے بھی جو مشکلات تھے مزید مشکلاتوں میں لوگوں کو دھکیل دیا گیا. یہ تمام تر چیزیں فیکٹس اینڈ فگرز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ خیبر پختونخوا کی واحد گورنمنٹ ہے جو اس طرف دیکھ رہی ہے، اس طرف سوچ رہی ہے. میں کل ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا اور اس میں پنجاب کو اور سندھ کو کمپیئر کیا گیا تھا. وہاں پہ کلائمیٹ کے لحاظ کے حوالے سے کوئی پالیسی ہی واضح نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ گرینری اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس گرینری زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹورزم اسپاٹ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس چیز پہ اب کام کرنا ہوگا کیونکہ اس سے پورا پاکستان جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے. جیسے میں نے ایگریکلچر لینڈ کی بات کی تو کسان جو ہے وہ اپنی زمین کو رہے ہیں کیونکہ ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ آبادیوں میں جو ہے شفٹ ہو رہی ہے یا ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ایک تو فائنینشیل برڈن بھی ان پہ پڑ رہا ہے اور یہ غربت میں بھی اس سے اضافہ ہو رہا ہے. اور خیبر پختونخوا ایک واحد، میں کہتا ہوں ایک ایسا خطہ ہے جو عالمی آلودگی میں سب سے کم حصہ ڈالتا ہے. اگر آپ فگرز اٹھا لیں پورے پاکستان میں اور اس کو کمپیئر کریں آپ باقی صوبوں سے، اگر آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے بات کریں تو سب سے کم جو حصہ ڈالا جاتا ہے آلودگی میں تو وہ خیبر پختونخوا ہے. ہم اس کے لیے فوری کچھ اقدامات بھی کر رہے ہیں اور جو ہماری پالیسی ہوگی وہ اجتماعی پالیسی ہوگی. ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پالیسی ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی جنگلات کی حفاظت کرنی جو ہے وہ ہماری اپنی پرائمری آبجیکٹو ہوگا، کیونکہ جنگلات کی حفاظت سے ہی یہ تمام تر چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہے جو جنگلات کے حوالے سے ہے، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ جنگلات کی حفاظت ہے. تو وہاں اس وقت کٹنگ پہ بالکل پابندی ہے. آپ اگر کچھ 2 ویڈیوز پہلے بھی آئی تھی اور کچھ لوگوں نے میسیجز بھی کیے تھے اور میڈیا نے بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا. وہ ویڈیوز جو تھی دیر کی تھی اور کچھ پرانی ویڈیوز تھی اور جس کو تحریک انصاف کی حکومت سے جوڑا جا رہا تھا، جس کو مس گورننس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا. ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے، قابو پانے کے لیے ایک اب وہاں پہ لوکل ہم ڈی سیز کے اندر بھی کمیٹیز بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ جنگلات ہے تو اس کی حفاظت کی جائے اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہی اس کی رسپانسبل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات مختصر کروں گا. اب یہ وقت جو ہے یہ عمل کرنے کا وقت ہے، اب پالیسیز بنانے کا وقت ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت قائم ہوئی تو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق بلین ٹری سونامی کو وہاں پہ لانچ کیا گیا، جس سے فارسٹ ایریا بڑھا اور اس نے فارسٹ ایریا کے بڑھانے میں ایک تاریخی کردار ادا کیا.
اس کی تسلسل میں اب ہم بلین ٹری سونامی پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور کچھ علاقوں میں کر بھی دیا گیا ہے، جس سے کاربن کے اخراج میں کمی اور عالمی ماحولیاتی جو اہداف ہے اس کا حصول جو ہوگا وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح گرین پاکستان کا ایک انیشیٹو تھا خیبر پختونخوا حکومت کا، جس کو جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ JFM جیسے اقدامات کے ذریعے مقامی کمیونٹیز کو جنگلات کی تحفظ میں براہ راست شریک کیا گیا، تاکہ جو ماحولیاتی تحفظ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اس کو ہر بندہ جو ہے ایک ذمہ داری اٹھائے، تبھی ہی یہ بہتر ہوگا۔ اور یہ جو امپلیمنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنا رول اس میں پلے کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے پاس 19% کا 19% جنگلات تھا، ابھی ہم 26.5% پہ ہے۔ ان اقدامات سے 2 لاکھ سے زائد گرین جابز بھی پیدا کی گئی ہیں وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی پالیسی کا دائرہ صرف جنگلات تک محدود نہیں رہا، وہاں پہ اسمارٹ سٹی ویژن کے تحت پشاور BIT جیسے ماحول دوست منصوبے بھی وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے، جس سے سرکاری سولرائزیشن بھی کی گئی اور عوامی سطح پہ سولر منصوبے شروع کیے گئے، اور پن بجلی کے منصوبے کے تقریباً 6300 میگا واٹ صاف توانائی وہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں جنگلات پاکستان کے تقریباً 50% کاربن کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ کاربن کریڈٹ کے حوالے سے اس کی سالانہ ممکنہ مالیت جو ہے وہ 100 ارب روپے تک پہنچتی ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے کلائمیٹ بورڈ ترمیمی بل کی 2026 کی منظوری بھی ہم نے دے دی ہے، اور ایک واضح پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں جس کے نتائج آپ سب کے سامنے ہوں گے۔ قومی سطح پہ ترجیحات کا صحیح تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن جس پر توجہ کی اشد ضرورت ہے، ماحولیاتی تحفظ کو قومی پالیسی اور اہداف میں کلیدی کردار ملنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ہر گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ جنگلاتی تحفظ کے لیے مالیاتی ڈھانچے کو اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا، اور ہمسایہ ملک میں جنگلات کے لیے NFC کا باقاعدہ حصہ جو ہے وہ مختص ہے، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بھی پالیسی، ایسی کوئی بھی شک جو ہے وہ NFC میں نہیں ہے، اس پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ ویسے NFC کی بات ہوئی تو خیبر پختونخوا کی اگر ہم NFC کے شیئر کی بات کریں، جو کہ لاسٹ یہاں پہ ایک آپ کا ایونٹ تھا اس میں نے بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا کی جو NFC کا شیئر ہے اس وقت جو وفاق کے ذمہ ہے وہ 4758 ارب روپے ہے، جس میں NHP ہے، جس میں زم ایریس کے پیسے ہے، آئل اینڈ گیس کے پیسے ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ سب سے زیادہ گیس پیدا کرتی ہے، جتنی ہماری کنزمپشن ہے اس کی 3 گنا زیادہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں۔ جتنی ہماری آئل کنزمپشن ہے اس سے زیادہ ہم آئل پروڈیوس کرتے ہیں، یا اس کے بریک ایون تک ہم آئل پروڈیوس کرتے ہیں۔ لیکن جو پالیسیز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت کچھ ایسی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت گیس لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے، CNG اسٹیشنز بند ہے، ڈومیسٹک یوزرز کو گیس نہیں مل رہی، انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی۔ کپت مطلب جو پیداوار ہماری ہے اور اس کی جو کپت ہے اس کے 3 گنا زیادہ ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن گیس اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں ناپید ہے، جس کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے لیٹر بھی لکھا وفاق کے ذمہ، لیکن وفاق نے اس کا کوئی حوصلہ افزا جو ہے جواب نہیں دیا۔ اس پہ مزید بھی بات ہم کریں گے، منڈے کو اس پہ دوبارہ ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، جو خیبر پختونخوا کا حق ہے اس پہ بات ہوگی۔ آخر میں ڈان کا یہاں پہ تمام ان کے مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ میں یہ دوسرا ایونٹ جو ہے وہ ڈان کا اٹینڈ کر رہا ہوں۔ لاسٹ جو تھا وہ پاپولیشن پہ تھا، آج کلائمیٹ چینج پہ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آگاہی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس سے یہ ہے کہ پاپولیشن کا جو ایونٹ تھا اس کو بھی کافی سراہا گیا، اور انشاءاللہ جس طریقے سے پاپولیشن کو ایونٹ کو سراہا گیا، بریتھ پاکستان جو ان کا ایونٹ ہے اس کو بھی سراہا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you, Shafiullah Jan Saab. It's great to see that the government of Khyber Pakhtunkhwa has kept the vision alive, and for the last 2 or 3 terms has been consistently working on climate change as a topic. Ladies and gentlemen, we're now moving towards the last session of our 2-day conference. We're waiting for our chief guest, who is the Chairman Senate, Syed Yusuf Raza Gilani. As we wait for him, I'm going to request the other 3 speakers alongside him
to please join me on stage, and we'll just start the session immediately. Can I request Mr. Shakil Masood, the CEO of Dawn News, to come up? Ms. Pernil Ironside from UNICEF Pakistan, and lastly, Ms. Aban